बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की आर्मी कोर्ट के अंदर गिरफ्तारी। उनको मिलिट्री ने तहवील में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और उनका जो कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है उसके ऊपर आपको अपडेट देनी है। बताया तो आईएसपीआर की तरफ से ये गया था कि उनको टॉप सिटी में किसी करप्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कल शाम फैसल वोडा साहब ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने वसीम बदामी साहब के शो के ऊपर इतने सारे जराइम जनरल फैज़ हमीद के गिनवा दिए कि हमें लगा ही नहीं कि वो हमारी फ़ौज में ही जनरल थे। हमें लगा ही नहीं कि ये जो सारे जराइम जो 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 में वो करते रहे, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। तरक्कियां भी मिलती रहीं, उनकी तकर्रियां भी होती रहीं और किसी ने कुछ नहीं पूछा। जो जराइम की लिस्ट गनवाई है फैसल वोडा साहब ने, वो तो बहुत ही भयानक है। वो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमारा पाकिस्तानी है जनरल फैज़ हमीद, या ये शख्स पहले भी हमारी आप ये कहें कि हमारी तहवील में आ सकते थे या इन तक पहले भी हमारी एक्सेस थी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी और मुल्क का बंदा और अचानक हमारे हत्थे लगा है और एकदम से वो तमाम केसेस जो पुराने निकल आए, क्योंकि पहले तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो थे वो हमारी एक्सेस में ही नहीं थे शायद, हालांकि वो इसी मुल्क में रहते थे और उनको पहले भी पकड़ा जा सकता था। और अगर वाकई ये तमाम जराइम उन्होंने किए हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जो फैसल वोडा साहब ने कहे, तो फिर तो उनको बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था और उनके ऊपर ये सारा प्रोसेस शुरू करना चाहिए था। उनको ये तरक्कियाँ और इतनी सारी तकर्रियाँ किस तरह से और क्यों दे दी गई। इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई, उनके चहीते लोगों ने, नाम आया आज के मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नजीम अंजुम साहब और DGC जनरल फैसल नसीर के ऊपर। यहां तक एग्री कर गया। अब सवाल ये बनता है कि उस फायरिंग से DGC अपनी जगह पे मौजूद थे, उनको क्या फायदा होता, और DGI अपनी सीट पे मौजूद थे, उनको क्या फायदा होता। इनको फायदा नहीं होता, इनका तो नाम फ्लोट किया गया। एक तो सवाल तो ये बनता है कि फैज हमीद साहब को क्या फायदा होता। अल्लाह ना करे अगर उस दिन कुछ हो जाता खान साहब को, तो फैज हमीद साहब को क्या फायदा होता। उस दिन अगर होया था तो मार्शल लॉ आ जाता और वो अपनी जगह पे आए थे। वो डेस्परेट, तो मार्शल लॉ आने से भी फैज हमीद साहब को क्या फायदा होता। मार्शल लॉ आने से वो नंबर 2 पोजीशन पे थे भाई, वो चहीते थे अच्छा, अपने इदारे के बॉस के। इमरान खान साहब भी उस वक्त मोहब्बत में इतने मुल्तज़र थे कि मैं उनको जब छोड़ के आखिरी दिन निकाला गया, निकालने से पहले मैं उनको जब मिल गया, मैंने उनसे कहा आप फायरिंग आपके अपने लोग करेंगे, ये भी साबित होगा। फैसल वोडा साहब ने वसीम बदामी के शो में कहा कि ये जो 9 मई है ये भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने करवाया। इसके भी मास्टरमाइंड वही थे, उन्हीं के तल्लुकात थे, उन्हीं की कम्युनिकेशन थी, ये उन्होंने ही सब कुछ करवाया। एक तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है। अब 9 मई को हुए तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो गया है। इमरान खान को भी एक्यूज़ किया गया, बाकी सबको भी, पूरी दुनिया की तकरीबन उसमें ज़मानतें हो गई, चंद लोगों को छोड़ के, सिर्फ चंद लोगों को। अगर ये इतना बड़ा मामला था और मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये मुकदमा चलते हुए, गौर कीजिए 9 मई वाला, अब 1.25 साल हो गया है। अगर वाकई जनरल फैज़ हमीद उसके पीछे थे तो पहले दिन से ही पकड़ के सबसे पहले तो मिलिट्री कोर्ट में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। और वो अगर इसके मास्टरमाइंड थे तो काम वहाँ से शुरू होता तो कितना आसान होता लोगों को कन्विक्ट करना। फिर तो सबूत किसी और की ज़रूरत ही ना होती। वो मैडम रॉलेक्स के मुताबिक जो नाकाबिले तरदीद शवायद थे, वो तो फिर जनरल फैज़ हमीद का कन्फेशनल स्टेटमेंट ही काफ़ी होना था। लेकिन इनको हैरत है कि 1.25 साल के बाद याद आ रहा है फैसल वोडा साहब को कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो 9 मई में इन्वॉल्व थे या उसके मास्टरमाइंड थे। उसके बाद अरशद शरीफ के कत्ल के ज़िम्मेदार भी तकरीबन उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है दबे अल्फाज में जनरल फैज़ हमीद की तरफ ही उन्होंने इशारा कर दिया कि इन्होंने ही अरशद शरीफ को मुल्क से भगाया, इन्होंने ही अरशद शरीफ को तौक़्क़ुफ़ जो है वो दुबई में किया, इन्होंने कीनिया में उनको कत्ल करवाया। इनडायरेक्टली ज़रा अकल का मादा चेक करें जनाब फैसल वोडा साहब का कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उस वक्त कोर कमांडर थे। और अगर वो कोर कमांडर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल का, तो इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या फिर ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशन अपने आप को अलग करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब अगर इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता
ارشد شریف کے قتل کی، ان کی انویسٹیگیشن کر کے ان کو سزا نہیں دیتا، تو پھر فیصل ووڈا صاحب نے کس پہ الزام لگایا اس صورت میں؟ انہوں نے تو ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر الزام لگا دیا نا کہ اس انسٹیٹیوشن نے ارشد شریف کو ملک سے جانے پہ مجبور کیا۔ یہ فیصل ووڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جب وہ کور کمانڈر پشاور کو ایکیوز کر رہے ہیں تو انسٹیٹیوشن کو ہی ایکیوز کر رہے ہیں نا، کیونکہ اگر واقعی ایسا کیا ہوتا تو اب ارشد شریف کو بھی شہید ہوئے 2.25 سال ہو گئے ہیں، تو ادارہ تو ضرور کارروائی کرتا، ادارہ تو ایسا کوئی کام نہ کرنے دیتا۔ یہ بھی بہت ہی حیران کن الزام انہوں نے لگایا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ اب اس کی بھی انکوائری ہوگی، سب کچھ پتہ چلے گا۔ پھر اگلا الزام انہوں نے لگایا عمران خان پر فائرنگ، یہ تو بہت ہی حیران ہی کر کے رکھ دیا انہوں نے کہا جی عمران خان پر جو فائرنگ ہے وہ بھی لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب نے کروائی۔ دوبارہ انہوں نے انڈائریکٹ طریقے سے اسی چیز کا تاثر دیا اپنے انٹرویو کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ مقصد ان کا کیا تھا۔ وسیم بدامی نے پوچھا وہ کیوں فائرنگ کروائیں گے، ان کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا انہی کا تو مقصد تھا، موجودہ ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر تو اپنی سیٹ پر تھے، انہیں تو فائدہ نہیں ہونا تھا، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم وہ بھی اپنی سیٹ پر تھے، انہیں بھی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ تو وسیم بدامی نے پوچھا کہ پھر ان کو کیا فائدہ ہونا تھا جنرل فیض حمید کو؟ انہوں نے کہا یہ نمبر 2 تھے اور جنرل باجوہ کے بہت قریب تھے، اگر اس دن عمران خان کو کچھ ہو جاتا خدا نخواستہ ان کی زندگی کو تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا، یہ نمبر 2 تھے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہونا تھا، تو ملک میں مارشل لا لگوانے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ مارشل لا لگاتے، ظاہر نمبر 2 نے تو مارشل لا نہیں لگانا نا، اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا تو فیصل ووڈا صاحب کے خیال میں جنرل باجوہ نے مارشل لا لگا دینی تھی، اور کیونکہ جنرل باجوہ اور جو فیض حمید ہے وہ بہت قریب تھے تو اس لیے فیض حمید کو فائدہ ہی فائدہ ہونا تھا، وہ نمبر 2 تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس بات کا، اس کی اب فلپ سائڈ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصل ووڈا اکیوز کر رہے ہیں جنرل باجوہ کو بھی اس پلاٹ کا حصہ ہونے میں، کہ وہ مارشل لا لگانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے عمران خان پر حملہ کروایا۔ واہ ماشاءاللہ، پہلے ارشد شریف کے قتل میں وہ پاکستان کی ملٹری کے اوپر اشارے کر رہے ہیں، یہ فیصل ووڈا صاحب کر رہے ہیں، تب اگر کسی اور نے یہ باتیں کی ہوتی نا تو غداری بغاوت کے مقدمے ہو جانے تھے۔ اب ذرا چیک کریں کہ ہمارے ایک قومی ادارے کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بغیر کسی واضح ثبوت دیے ہوئے وہ سیدھا ہی ادارے کے اوپر ہی انہی کے ایک کور کمانڈر کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اس کے بعد جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کو مارشل لا لگانے کے لیے عمران خان پر قتل کا مقدمہ، قتل کا حملہ کروانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو پھر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کب ہوگا؟ یہ بھی تو ایک سوچ کی بات ہے۔ اگر جنرل فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے اور وہ ہینڈ اینڈ گلو تھے جنرل باجوہ کے ساتھ، یہ جو سٹیٹمنٹ اس سے تو یہی لگتا ہے، تو پھر تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہے۔ جو تیسری بات انہوں نے کی، جو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ہیلی کاپٹر، یاد ہوگا آپ کو کہ ایک دفعہ کرکٹ گراؤنڈ میں عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے انجن بند ہوئے تھے، جو ظاہر ہے عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہ ان کو قتل کرنے کا وہ منصوبہ تھا۔ اب فیصل ووڈا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ڈرامہ تھا، اور وہ تو اس گراؤنڈ میں اس لیے اتارا گیا تھا اس ہیلی کاپٹر کو کہ وہاں جنرل فیض حمید نے عمران خان کو ملنا تھا، اور عمران خان کو وہاں سے انہوں نے گاڑیوں میں آ کر پک کیا تھا اور رستے میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک حکومتی وزیر جو تھے وہاں جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی پی ٹی آئی والوں سے، اور وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کا ہی حکومتی وزیر تھا انہوں نے ویڈیو بنائی، جنرل فیض حمید نے ماسک پہن رکھا تھا لیکن ویڈیو میں وہ بھی ثبوت سامنے ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے مل رہے تھے، اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا، ہوش ربا طریقے سے انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پشاور میں کور کمانڈر کے گھر کے سامنے سب سے پہلے لوگوں نے احتجاج کیا تھا کے پی میں، اس میں بھی جنرل فیض حمید شامل تھے اور انہوں نے وہ کروایا تھا۔ اتنی ایکوزیشن ہے کہ جنرل فیض حمید تو مجھے ساری زندگی جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے اگر یہ ایکوزیشنز درست ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایکوزیشن درست ہیں تمام کی تمام الزامات، تو پھر جنرل فیض حمید، میں نے پہلے بھی پوچھا کہ ڈی جی سی میجر جنرل تھے، وہاں سے وہ لیفٹنٹ جنرل بنے، وہاں سے انہی تمام گناہوں کو کرنے کے بعد جو فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں ان میں سے چلے کچھ انہوں نے بعد میں کیے، بہت سارے تو پہلے بھی کیے ہوئے ہیں ان کے کھاتے میں جو ڈال رہے ہیں، یہ ٹائم لائن اگر دیکھیں تو وہ لیفٹنٹ جنرل بنے، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر بنے، اور پھر وہ آرمی چیف کی دوڑ میں بھی شامل تھے۔ تو پھر یہ ان کا احتساب کیوں نہیں ہوا اتنے سارے سال، 2017 سے 2024، یہ تو کچھ 7 سال کا وقت ہے، اس میں احتساب کیوں نہیں ہوا ان کا؟ مطلب کیوں نہیں ہو رہا تھا احتساب؟ کیا اتنا سلو ہے احتساب کا نظام؟ تو یہ بہت ہی میں یہی کہوں گا کہ بہت ہی معنی خیز باتیں انہوں نے کی ہیں، بہت ہی افسوسناک باتیں کی ہیں۔ اب اگر یہ سچ ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، ان کو اگر ملٹری نے گرفتار کیا ہے اور خالصتاً کرپشن اور ڈسپلنری معاملات میں کیا تو پھر تو یہ
فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، بالکل احتساب ہونا چاہیے، اور جس نے اور کچھ غلط کیا ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ پولیٹیکل معاملہ ہے اور اس طریقے سے اصل میں عمران خان کو ملٹری کورٹس کے اندر پرسیکیوٹ کرنے کے لیے، ان کے اوپر الزام تراشی کرنے کے لیے جنرل فیض حمید کو اسکیپ گوٹ کی طرح یوز کیا جائے گا، ان سے کوئی جھوٹا سچا بیان لیا جائے گا، اور پھر یا ان کا کوئی ناتا جوڑا جائے گا جھوٹا سچا عمران خان کے ساتھ کہ وہ 9 مئی میں ان کے ساتھ رابطے میں تھے یا فلاں چیز میں، اور پھر اس بیس کے اوپر عمران خان کو ملٹری کورٹس میں کورٹ مارشل کے اندر جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جائے گا اور انہیں کھینچ کر ملٹری کورٹ میں لے کے جایا جائے گا. تو پھر ظاہر ہے اس سارے پروسیس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور پھر ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ 2017 میں کیے ہوئے کام جو ہیں ان پر آج تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی، آج ان کے اوپر کارروائی کیوں ہو رہی ہے، اتنا زیادہ انتظار کیوں کیا گیا. یہ سارے سوال جو ہیں وہ بہت ہی شدت کے ساتھ جو ہیں وہ اٹھیں گے اور یہ پوچھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس جرم کے اندر جتنے بھی دوسرے لوگ شریک تھے جنرل باجوہ سمیت، ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا، ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیوں نہیں شروع ہو رہا، ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں جو جا سکتا ہے، تحریک انصاف آج سیاسی یتیم اور لاوارث ہو چکی ہے، یہ کہنا ہے فیصل واڈا کا، اور ان کا کہنا ہے کہ اب ایک نئی مہم کا آغاز ہو گیا ہے اور آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ جو چیزیں 2017 میں ہوئیں ان پہ تو بہت پہلے پکڑ ہو جانی چاہیے تھی. اچھا چلے اگر نہیں ہوئی اس کا مطلب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوگی، اور اب آگے کیا ہونا ہے اس کا فیصل واڈا صاحب کو کیسے پتا ہے ابھی تو کورٹ مارشل ہوگا نا، تو اس کے اندر ایویڈنس آئے گی، بات ہوگی، کورٹ مارشل مکمل تو نہیں ہوا، تو فیصل واڈا پہلے سے ہی کیسے کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں. بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فضل الرحمان صاحب نے جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا کہا تھا. فضل الرحمان نے ایک بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض حمید نے انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے لیے منایا تھا. اس کا مطلب گواہ بھی موجود ہے. اب جنرل فیض پر تو یہ الزام لگا رہے ہیں یہ سارے. اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں؟ میری بات پوری سن لیں جی. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھی کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی. پارٹیاں، اور ایک کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس سب نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی. تو اب مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ آن دا ریکرڈ ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پر ہے، کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے مل کر یہ کام کیا تھا. تو اب اس ایویڈنس کے بعد، اس وٹنس کے بعد، اس بیان کے بعد، تو پھر جو ملٹری ٹرائل ہے، جو کورٹ مارشل ہے، وہ جنرل باجوہ کا بھی ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا. گواہی تو دونوں کے خلاف ہے. پھر اگلی بات ٹاپ سٹی کی ہے. اس کے بھی حقائق سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس ایم کیو ایم کے لوگ ٹھہرے ہیں. اس ٹائم اخباروں میں یہ خبریں آئی تھیں کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کا کوئی بڑا ہی سنگین قسم کا آتشی اسلحہ وہاں سے گرنیڈ اور بمب اور پتہ نہیں کون کون سی بندوقیں ان کے گھر سے گرفتار ملی تھی. دنیا ٹی وی نے خبر ران کی تھی. تو پھر دنیا ٹی وی کی بھی ساتھ انویسٹیگیشن کر لیں اخبار کی کہ انہوں نے کیا جھوٹ لکھا تھا. تب دہشت گرد کہا جا رہا تھا. تب پاکستان کا جو ادارے ہیں سارے لا انفورسمنٹ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹاپ سٹی کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، ان کے مالک دہشت گرد ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. اب اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر وہ جو پوری چین ہے جن سب نے یہ سب کچھ کیا تھا انکلوڈنگ جنرل فیض حمید، تو وہ پھر سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جرم اکیلے تو نہیں کرتا نا کوئی بھی. یہ جرم ایسا تھوڑی ہے کہ کسی نے کسی کو جا کے چھری مار دی ہے. اس جرم میں تو بہت سارے انوالو ہیں لوگ. وہ کدھر ہیں سارے کے سارے؟ ان کا کسی کا کورٹ مارشل نہیں، کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا. وہ تمام لوگ کدھر ہیں؟ اور ان کے بغیر جنرل فیض حمید کو کیسے پروسیکیوٹ کیا جائے گا؟ تو یہ سوالات بھی بہت اہم ہیں. اس وقت آئی ایس آئی، رینجرز اور وزارت داخلہ نے
کیا کہا تھا ٹاپ سٹی کے بارے میں، اور اگر وزارت داخلہ نے، ISI نے اور رینجرز نے یہ کہا تھا تو پھر ان کے اوپر مقدمات کب بنیں گے؟ ان کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ ان سب کو بھی لا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سارے اس کے ساتھ شامل تھے۔ تو یہ تو ہو گئی اوور آل فیصل واڈا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا انالیسس، اور آپ کو بتانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک قسم کا یہ ادارے کو ملوث کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، بہت سارے سنگین الزامات جو ہیں وہ ادارے پر لگا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر معاملات کس طرف کو چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی جو اگلی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ نون لیگ جو ہے نا وہ تڑپ رہی ہے۔ جی ہاں، خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ اپنے آپ میں سب کچھ ہی بتا دیتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے بڑی احسان فراموش ہے۔ دیکھیں جیسے ہی جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے تو تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا اور اس کو فوج کا اندرونی معاملہ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ مطلب اب خواجہ سعد رفیق صاحب یہ ریکوائر کر رہے ہیں، ان کی یہ درخواست ہے، ان کی یہ ڈیزائر ہے، وہ تڑپ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر فوج پر حملہ آور ہو جائے، میڈیا میں بیانات دینا شروع کر دے۔ یہ جو فوج اپنے ایک سابق جنرل کو پکڑ کے ان کا ملٹری اپنا کورٹ مارشل کر رہی ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تنقید شروع کر دے، ملٹری کے انٹرنل معاملے کے اوپر لڑائی لڑنی شروع کر دے، اور جیسے ہی یہ کام شروع ہوگا تو ساتھ ہی کہیں گے دیکھیں تحریک انصاف والے کتنے ملک دشمن ہیں، یہ تو اپنے ادارے کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اور اب یہ اکسا رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فوج کے ساتھ جو ہے اس پر تنقید کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ تحریک انصاف نے کہا کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، فوج کا پروسیس ہو، اگر جنرل فیض حمید نے کوئی جرم کیا ہوگا تو سامنے آ جائے گا، نہیں کیا ہوگا تو تب بھی سامنے آ جائے گا۔ ایک معقول جسٹیفیکیشن ہے، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر تو اس کے خالصتاً ملٹری کے ڈسپلن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں، بدعنوانی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ثبوت دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر اس میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں سے سیاسی فائدہ نکالنے کی کوشش ہے اور عمران خان کو اس میں ملٹری کورٹس کے اندر لے کے جانے کی ہے، تو پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف بولے گی۔ لیکن اس وقت نون لیگ جو ہے وہ اتاولی ہوئی جا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کیا کریں، کس طریقے سے عمران خان جو عمران خان سے بیان دلوائیں اور پھر کہیں کہ یہ فوج کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے دیں گے وہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کا کیس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے بہت ہی بہترین سماعت کی ہے اور آج بہت ہی غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ سیکٹری داخلہ نے کوئی صحیح طریقے سے جواب دیا، نہ باقی دوسرے لوگوں نے۔ اگر جمعے والے دن تک بازیاب نہ کروایا گیا ان کے دونوں بھائیوں کو، تو پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی ذمہ داران کے خلاف، اور ان پر پھر توہین عدالت لگائیں گے۔ اس لیے فوری طور پر ان کے بھائیوں کو اب بازیاب کروایا جائے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اب ان کے بھائی جلدی بازیاب ہو جائیں گے، کیونکہ جب عدالت تگڑے طور پر سٹانس لے لے تو پھر چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہی چیز مجھے ابھی بھی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ تگڑے طریقے سے اس ٹائم سٹانس لے رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب عدالت یہ تگڑے طریقے سے سٹانس لے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر جب افسران کو یہ پتا ہوگا نا کہ ہم پر توہین عدالت لگنی ہے، تو وہ خود ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد خود درخواست کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے اب بیل آؤٹ کیجیے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ مریم نواز صاحب، ایک طرف تو صحابہ جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈالروں پر اشتہارات دے رہے ہیں، وہ تو ہم کل صبح کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کہاں اشتہارات دے رہی ہیں اور کیا دے رہی ہیں۔ لیکن اس ٹائم آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک آؤٹ لیٹ ہے یا ایک انٹرفیس ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل انٹرفیس ہے جس کے اوپر جو آن لائن بزنس ملتا ہے پوری دنیا کو، جن لوگوں نے بھی سافٹ ویئرز ڈیولپ کرنے ہیں، آن لائن بزنس لینا ہے، وہ جیسے امیزون ایک پورٹل ہے، ایک پوری دنیا کے اندر ایک پورٹل ہے جس کے اوپر لوگ جا کر ایک دوسرے کے ساتھ آن لائن بزنس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس پورٹل نے پاکستان کو ہٹا دیا ہے، پاکستان کے جو پروفائلز ہیں انہیں ڈاؤن کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں وہاں تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، وہاں تو انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے وہ سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ تو وہ اب جو فورم ہے وہ پاکستانی جو آئی ٹی بزنس مین ہیں ان کو جو وہ شوکیس کرنے کا موقع دے رہی تھی اپنے پروجیکٹس، انہوں نے ان کے پروفائل وہاں سے آف کر دیے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کو نئے سودے نہ دے سکے، ان کے ساتھ کوئی بھی انوالو نہ ہو سکے، نیا بزنس وہاں پر جنریٹ نہ ہو سکے۔ اب سوچیے، ایک طرف ملک کی ایکسپورٹ کی تباہی ہوگی اور دوسری طرف یہ جو کاروبار چل رہے ہیں ان کو انٹرنیٹ بند کر کے تباہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، اور دوسری طرف بیچارے جن کا کاروبار چل رہا ہے اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے اس چور حکومت کی کہ اب وہ بیچارے جو آئی ٹی کا بزنس کر رہے تھے، کوئی نہ کوئی سروسز پوری دنیا کے اندر پرووائڈ کر رہے تھے، ان کا بھی اب خانہ
ख़राब किया है, और उनको भी अब बिजनेसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके प्रोफाइल्स ही मेजर जो आउटलेट्स हैं वहाँ से डाउन हो गए हैं। और वजह ये बताई गई है कि क्योंकि इंटरनेट की सर्विस ही नहीं है पाकिस्तान में, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।